जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज की जो बड़ी खबर है, जो बड़ी डोमिनेट कर रही है और उस पर बहुत सारी डिबेट शुरू हो रही है कि सच्ची खबर है, झूठी खबर है, क्या वाकई ऐसे हो रहा है, वो ये है कि बुशरा साहबा जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि आखिर उन्होंने पॉलिटिकल या सियासी एंट्री उन्होंने दे दिया और उन्होंने KPK में उन्होंने बहुत सारे जो MPs हैं या दीगर उनकी पार्टी के रहनुमा हैं उनको वहाँ पर उन्होंने बुलाया और ये जो 24 नवंबर के हवाले से उनकी स्ट्रेटजी है कि एहतजाज करना, उस पर उन्होंने ब्रीफ किया या ब्रीफिंग ली या उन्होंने कोई बैठ के उस पर डिस्कशन की। तो क्या वाकई बुशरा साहिबा जो हैं वो सियासत में उन्होंने एंटर होने का उन्होंने फैसला कर लिया? अगर वो फैसला कर चुके हैं तो क्या इमरान खान साहब की उनको सपोर्ट हासिल है? और जो हमने देखा माजी में देखा कि वहाँ पे हलीमा खान साहबा हैं वो भी बड़ी एक्टिव हो रही थी और बहुत सारे लोग जो हैं ये कह रहे थे कि शायद दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक उनका बुशरा साहबा का ग्रुप है जिसको अली अमीन गंडापुर साहब के अगेन उनके सपोर्ट हिमायत हासिल है, वो बड़ा अग्रेसिव ग्रुप है और वो लड़ने मरने पे बिलीव करता है कि खान साहब को निकालना चाहिए, जनाजे ना हमारे पड़े जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब हैं, हलीमा खान साहब हैं, तो ये जो है ज़रा थोड़ा सा ये पीसफुल तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं, ये इनकलाब की इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। कहते तो हैं लोग बहर हैं, लेकिन मार धाड़ के मरने में जीने की बातें इनके यहाँ थोड़ी सी कम ही नज़र आती हैं, बल्कि वो उनकी नज़र नहीं आती, वो इस तरह की मार धाड़ जो है वो उस पर बिलीव नहीं करते। सो ये भी एक कहा जा रहा है कि हलीमा खान साहबा वर्सेस बुशरा साहबा जो है, ये बड़ी पुरानी बातें होती रहती हैं, अगरचे इसकी कभी कोई ओपनली उन्होंने दोनों ने कोई एक दूसरे के खिलाफ की बम्बार्डमेंट या बयानात नहीं दिया, लेकिन एक कोल्ड वार का एक तस्वर जो है वो उसमें मिलता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई उसमें बुशरा साहबा पॉलिटिक्स में आएंगी, आना चाहती हैं, बात करेंगी, लीड करेंगी और उनको क्या सपोर्ट मिल सकेगी अगेन इमरान खान साहब जब उसमें जेल में है, इसके क्या चांसेस है और इसमें कितनी सदाकत है? सबसे बड़ा अहम सवाल ये है। मैं अपने आप के साथ रीडिंग शेयर करूँगा, अपनी अपनी फाइंडिंग दूंगा कि बुशरा साहबा वाकई सियासत में आ चुकी हैं, आने वाली हैं, आएंगी नहीं आएंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इस वक्त आपने देखा होगा कि उसको मीडिया में और बाकी आपके पोलिटिकल सर्कल्स में ये सामने आ रहा है। फिर हम बात करेंगे कि वहाँ से ब्रिटेन के पेपर से खबरें आ रही हैं, वहाँ से गार्डियन ने एक स्टोरी दी है कि फ़ौज ने फिर एक दफ़ा कहा जी हम इमरान खान साहब से बात नहीं करना चाहते, लेकिन इमरान खान साहब से जब बात हुई उनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने इस हवाले से फ़ौज से बातचीत के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग और नई बातें की हैं, वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। और लास्टली जो वो टॉपिक है, मेरा ख्याल पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि वापस आते हैं फिर इमरान खान साहब पे, बुशरा साहबा पे आते हैं। इस पे वो ये है कि जनाब के एक बड़ा हैरानकुन काम हुआ है कि यहाँ पे इस्लामिक ये कौंसल है, आपको पता है उसका आइडियालॉजिकल ये कौंसल है, उन्होंने ये VPN के ख़िलाफ़ एक फ़तवा दिया है। वो शरई अदालत तो मतलब तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक आइडियालॉजिकल एक कौंसल बनाई गई थी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन नहीं बनेंगे जो कुरान सुन्ना के उसमें उसके बरक्स होंगे, तो हर चीज़ को लिहाजा इस तनाजुर में भी देखा जाता था। अब उन्होंने एक उस पर माजी में कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं इनकी सारी आती जाती। अब अचानक आज एक खबर सामने आई है कि जो VPN है यहाँ पे प्रॉक्सी जिसको कहा जाता है, तो उसको उन्होंने गैर इस्लामी करार दे दिया कि इसके ज़रिए चोरी होती है, आप मतलब आप चोरी करते हैं और 2 नंबरी करते हैं, या आप जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुल्क में बैन होती हैं, आप प्रॉक्सी के ज़रिए या अपने VPN के ज़रिए वो चीज़ें देख लेते हैं, लिहाजा ये गैर इस्लामिक है। और इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ अगेन ये बड़ी पुरानी उसमें डिबेट है कि जब भी कुछ जिद्दत आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो उस पर हमारे मौलाना साहबान हो या एक ओवरऑल वो मजहबी टच जो ज़रूर आ जाते हैं। हमारे जो हुक्मरान जो है वो भी मजहबी टच के बड़े अगेन शौकीन है, स्पेशल जमहूरी हुक्मरान। चले फौजी हुक्मरान आते हैं उनकी तो हमें समझ आती है कि जनरल ज़िया साहब ने भी जी पूरा 8-10 साल मजहबी टच के ज़रिए उन्होंने मुल्क चला लिया और आपके सामने सारा इस्लामी निज़ाम लाना चाह रहे थे, रोज़ाना उसकी वो गर्दान भी पढ़ते थे, तकरीरें भी करते थे। लेकिन सवाल ये कि जमहूरी हुक्मरान जो हैं उनको क्या ज़रूरत पेश आ जाती है कि वो भी मजहबी टच का वो सहारा लेते हुए वो मुल्क पर हुक्मरानी करने की कोशिश करें या लोगों पर वो कदगने लगे। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम सवाल है कि भुट्टो साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ था। अगर आपको याद हो कि भुट्टो साहब जो थे आखिरी दिनों में उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को ये इस्लामी और गैर इस्लामी उन्होंने करार दे के उनका ये ख्याल था कि मेरे खिलाफ जो मजहबी एलिमेंट है, जो मेरे खिलाफ तहरीक चल रही है, उससे तहरीक जो है वो जो इलेक्शन के बाद शुरू हुई थी कि इलेक्शन में फ्रॉड हुए हैं, तो इससे लोग खुश हो जाएंगे। देखा भुट्टो साहब तो मजहबी आदमी, भुट्टो साहब तो मज़हब के हवाले से बड़े बड़े स्टेप ले गए हैं। बल्कि जब भुट्टो साहब को ये फांसी हो रही थी और उनका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में उनका, और उसमें उन्होंने जो बयान दिया था, अपना जो बयान था, उसमें बार बार उन्होंने अपनी इस्लामिक वो जो थी उन्होंने जो सर्विसेज थी उन्होंने गिनवाई थी। वो पढ़ने वाला बयान है, बड़ा लंबा तवील बयान जो था, 3 दिन तक वो छापे देते रहते। उसमें बार बार वो इस्लामिक टच वो भी देते रहे कि मैंने इस्लाम के लिए मैंने क्या क्या सर्विसेज दी, उम्मा के लिए क्या दी। 74 की जो जहाँ पे
اسلامک کانفرنس کروائی تھی جو اس میں اس سمٹ ہوئی تھی، یا پھر انہوں نے یہاں پہ آئین بنایا تھا، آئین میں بہت سارے اسلامی شکے ہیں، یا بعد میں ہم نے دیکھا جوئے کو بین کیا، جمعے کی چھٹی کری، ریس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں، یا شراب خانے تھے اگر تو اس پہ پابندی وغیرہ لگائی، جو آخری انہوں نے اسٹیج میں جا کے لگے، وہ ان کی تمام انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ میں کتنا ایک اچھا مسلمان ہوں، لیکن پھانسی سے وہ بھٹو صاحب سیڈلی پھر بھی نہیں بچ سکے تھے. سو وہ بھی ان کے کام نہیں آئی تھی، کیونکہ آپ کا جو ووٹر تھا بھٹو صاحب نہیں سمجھ سکے تھے، آپ کا ووٹر مذہبی نہیں ہے، آپ کا ووٹر جو تھا آپ کی وجہ سے تھا، وہ اسلامک یا آپ کے مذہبی ٹچ دینے کی وجہ سے نہیں تھا، نہ مذہبی تقریروں کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہیں تھے، آپ کو کچھ اور ایجنڈا تھا، اور تقریریں تھیں، اور آپ کی فلاسفی پولیٹیکل فلاسفی تھی، روٹی کپڑا مکان کے لوگ آپ کے پیچھے تھے. لیکن آپ نے کہا نہیں، میں نہیں مذہبی ٹچ دوں گا تو میرا ووٹ بنے گا اور یہ شاید تحریک ناکام ہو جائے گی. اس کا وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس طرح کے اسٹیپ سے آپ ان قوتوں کو اسٹرانگ کر رہے ہیں جو آپ خلاف سڑک پہ وہ کہیں گے دیکھا کہ ہم نے اس کو مجبور کر دیا بھٹو صاحب کو کہ ہماری لائن پہ لیا تھا. ان کا ووٹر ان کے پیچھے کیا اسٹرانگ، اور بھٹو صاحب کا ووٹر جو تھا بھی سے وہ ہٹ گیا کہ بھائی صاحب آپ کہاں سے چلے تھے، کدھر پہنچ گئے ہیں. ضیاء صاحب نے ٹچ دیے، پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ٹچ دیے. اچھا اس کے بعد ہمیں پتہ ہے بینظیر بھٹو صاحب آتی تھیں، وہ کرتی تھیں، وہ بہت سارے اس طرح کے ایونٹس کرواتی تھیں، اس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے تاکہ تصور دیا جائے کہ میں خاتون ہو کے بھی میں کتنی اچھی اس میں مسلمان ہوں، تاکہ لوگ نہ اعتراض کریں. عورت کی حکمرانی کے حوالے سے اعتراضات آتے تھے. نواز شریف صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، بہت سارے لوگ اس طرح کے مذہبی ٹچ ماضی میں دیتے رہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا 98% مسلمانوں کا ملک ہے یہاں پہ. آپ کا اسلام ہر وقت خطرے میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ اتنی بڑی میجارٹی کو ہر وقت لگتا ہے کہ ہمارا خدا نہ خاصہ اسلام خطرے میں پڑ گیا، اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو کہ کسی پہ کوئی بھی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. رئیس کثر عمران خان صاحب نے پوری کر دی، انہوں نے بالکل نیکسٹ لیول پر لے کر گئے مذہبی ٹچ کو. وہ تو آپ کو پتہ ہے روزانہ ہاتھ میں تسبیح اور اس کے بعد ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ضرور مطلب ہر مسلمان یہ چاہے گا، کیوں نہیں چاہے گا، ان کی تو جان قربان ہے ان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمانوں کو. لیکن آپ نے جو اس کو مسلسل ڈوز دینا شروع کر دی کہ آپ نے پرفارمنس پہ نہیں جانا، اپنی حکمرانی ٹھیک نہیں کرنی، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنی ٹیم ٹھیک نہیں کرنی، لوگوں کو زندگیاں نہیں بدلنی، اچھا کردار کا مظاہرہ نہیں کرنا، دو نمبریاں نہیں کرنی، ڈاکے نہیں مارنے، اسکینڈلز نہیں بننے دینے، لوٹ مار نہیں کرنی. اس پہ آپ کو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اسی چیز پہ آ جاتا ہے کہ جناب لوگوں کو مذہبی ٹچ دیا جائے. ابھی ان کا دیکھ لیں، ان کا شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کہ وی پی این غیر اسلامی ہو گیا. جناب اندازہ کریں، یہ مطلب وہی بحث ہے جو انہوں نے یہ آپ کو یاد ہو ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت بیٹھے یہ جو مسلمان جو علماء تھے وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ جناب یہ کوا یا کہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یا اس کے سوئی کی اس میں سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں. بھائی کوا اگر حرام ہو یا مکروہ ہو تو پھر بھی نہیں کھانا نا آپ نے. تو اس طرح کی یوز لیس بحثوں میں آپ پڑے رہیں. اب وی پی این ہو گیا تاکہ آپ لوگ جو ہیں کوئی فیس بک نہ یوز کرے، کوئی آپ ٹویٹر نہ یوز کر سکے، کہ ٹویٹر کو بین کر دیا پہلے. اگر وی پی این کے ذریعے کچھ لوگ یوز کر رہے تھے تو آپ نے کہا جناب یہ بھی نہ کریں، پھر آپ فیس بک پہ آئیں گے. ایسے ماضی میں ہم نے دیکھا یوٹیوب جو ہیں ان کو آپ بین کرتے ہیں. ان چیزوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے آپ کا خیال ہے؟ چلیں یہاں کر لیں گے، باہر تو لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور جب بھی اس طرح کے اسٹیپس ہوتے ہیں لوگ کوئی نہ کوئی اس کے رستے نکال لیتے ہوتے. جناب ضیاء کے مارشل لا میں نکال لی تھی، ایوب خان کے مارشل لا میں بھی میڈیا نے نکال لی تھی، جناب مشرف کے دور میں اب بھی لوگ نکال لیں گے. یہ مطلب جدت کو آپ روک نہیں سکتے. اتنی بڑی دنیا کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہی ہے، اور آپ جو ہیں کہ اس پہ ٹویٹر بین کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بین کر رہے ہیں تاکہ آپ کی نلائکیاں ہیں، نکمے پان ہیں، آپ کی گورننس کے مسئلے ہیں، ڈلیور نہیں کر پا رہے. تو آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے ہمیں. بھئی آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں گے، کام بہتر کریں گے، لوگ آپ کے دیوانے ہوں گے. آپ کو یہ مذہبی ٹچ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ٹویٹر، سوشل میڈیا، وی پی این بین نہیں کرنے پڑیں گے. آپ اپنی پرفارمنس کو چھپانا چاہتے ہیں تو کیا جناب ضیاء صاحب نے پھر اپنی چھپا لی تھی، یا جناب مشرف نے یا باقی حکومتوں نے کر لیا تھا؟ پرفارمنس کریکٹر یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے جس کے ذریعے لوگوں کو آپ اپنا دیوانہ بنا سکتے. اچھا ویسے آپ نے بین کرنا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ یہ ٹویٹر ملک دشمن ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ وی پی این سب سے ملک دشمن ہے، مان لیا تو ویسے بین کر دینا کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم ان کو بین کر رہے ہیں. اس کے درمیان یہ اس میں لانا اور اس سے ایک بیان دلوانا اس آئیڈیالوجیکل کونسل سے کہ یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی، پوری دنیا ہنسے گی آپ پہ. فار گاڈ سے تھوڑی سی تو کوئی ہلکا سا ہاتھ ہولا رکھ لیں، تھوڑا سا. اتنا ہمیں مذاق آلریڈی ہم مطلب وہ بیکم اس میں لافنگ اسٹاک. دنیا کو دیکھیں کہاں پہنچ گئی، اور ہم وہیں پہ مطلب وی پی این غیر اسلامی ہو گیا. یار کیا کہوں میں، مطلب وہ جی اس سے چوری ہو جاتی ہے، وہ چوری کر رہے ہیں، دو نمبر کر رہے ہیں، باقی حکمران جو کر رہے ہیں مطلب ان کو اپنی چوری. اچھا اس پہ کبھی فتویٰ نہیں دیا اس نے، اس آئیڈیالوجیکل یہ کونسل جو حکمرانوں کے ڈاکے ہیں، غیر ملکوں میں جدادیں ہیں، مال ہے، پانی ہے، بے تحاشا پیسہ کھایا جا رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے. اس پہ کبھی فتویٰ دیا انہوں نے؟ یہ اسلامک آئیڈیالوجیکل یہ کونسل کبھی سنا ہے آپ نے؟ حکمرانوں پہ دیا ہو، بیوروکریٹس پہ دیا ہو، یا کسی اور جو یا کرپشن کر رہے ہیں آپ کے لوگ ان پہ دیا ہو، پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، ان پہ کبھی دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ حکمران نہیں بنانا جو چوری کرتے پکڑے جائیں؟ کبھی کہا ہے؟ وی پی این چوری ہو گیا جناب، چوری کے زمرے میں آ گیا. بہرحال جناب لگے رہیں، اس ملک میں یہ چلتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں مذہبی ٹچ پہ. آپ بھی دے لیں،
یہ ماضی میں عمران خان صاحب نے بھی دے لیا، جیسے میں نے بھٹو صاحب نے بھی دیا، نواز شریف، بینظیر، اس کے بعد باقی صاحب نے لے. میں ان کی جمہوری کی بات کروں، غیر جمہوری کو تو چھوڑ دیں نا، وہ تو جو کرتے رہیں، تو اسے کیا فرق پڑ گیا. چلیں یہ ایک علیحدہ چیز، اب کیا کرے، بندے کا دل جلتا ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے جو آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، بشرا صاحبہ کا میرا ذاتی طور پر خیال ہے یہ خبریں جو اس طرح کی اس وقت شاید یہ پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ بشرا صاحبہ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، عمران خان صاحب کے ورکر کو، فالوورز کو، جو کہتے تھے کہ جناب کہ میں اس میں ڈائنسٹک پالیٹکس میں کہ ابھی مطلب میں اس کے خلاف. عمران خان صاحب کا یہی نعرہ تھا نا کہ بھٹو فیملی جو ہے وہ ساری عمر اقتدار میں رہے گی، ان کے بچے پوتے نواسے بھی رہیں گے. ایسے نواز شریف صاحب کا تھا کہ ان کی نسلوں تک یہی ان کے بچے بیٹے یا نواسے وہ جو ہے پالیٹکس کریں گے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی کو میں اس کے خلاف ہوں، اس کی ڈائنسٹک پالیٹکس کے، خاندانی اس کے. تو خان صاحب نے اب تک بڑا کامیابی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے ان چیزوں سے. لیکن اب ہم نے دیکھا وٹ ایور وہ مجبوری کہیں یا حالات کا جبر کہیں وٹ ایور کہ اب ان کی بہنیں بھی آ گئی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ آپ کو دیکھے کہ پولیٹیکلی طور پر مزید اگریسو ہو رہی ہیں، روزانہ بیانات دے رہی ہیں. اب تو وہ جیل سے بھی آئے یہ ہو کر آ گئے، بشرا صاحبہ بھی جیل سے ہو کر آ گئے. پاکستان میں تو یہی کرائٹیریا ہے، جو جیل میں چلا جائے اس کے بعد سیاستدان ہو جاتا ہے. جو بھی ایکٹس آف امیشن کمیشن، لوگ تو یہ نہیں دیکھتے کس نے کیا کیا یا نہیں کیا، وہ تو نیلسن منڈیلا بنا دیتے ہیں کہ جناب کہ یہ ہمارا مطلب مرد حور ہے اور پھر ہمارا نیلسن منڈیلا ہے. ہر پارٹی اپنے آپ کو بنا لیتی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں رہی، نصرت بھٹو صاحبہ بھی رہیں، مریم صاحبہ بھی رہیں، بشرا صاحبہ بھی رہیں، اب مطلب علیمہ خان صاحبہ بھی آ گئیں. کوالیفیکیشن یہاں پہ یہ ہے کہ جیل میں گئے تھے نہیں گئے تھے، کسی بھی الزام پہ جائیں وہ چھوڑ دیں. وہ کہتے جیل میں گئے تھے نا، کوئی مرد ہو کوئی لیڈی ہو جو بھی، ہاں جی بس یہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. وہ مطلب دونوں کوالیفائی کرتے ہیں. اگرچہ بشرا صاحبہ زیادہ کوالیفائی کرتی ہیں، وہ کہیں گے ایک تو میں خان صاحب کی ان کی اسپاؤس ہوں، مسز ہوں، دوسرا میں نے زیادہ لمبی جیل کاٹی ہے، میرے پہ زیادہ سزائیں ہوئی ہیں، میرے پہ زیادہ الزامات ہیں. یہ تو ایک اپنا جلسہ جلوس نکال رہی تھی ایک دفعہ 144 کے تحت، اس میں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ گئی تھی. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، 5-6 دن بعد ہفتے بعد ضمانت ہو گئی تھی. سو وہ تو اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں. لیکن میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ بشرا صاحبہ اپنے آپ کو ابھی پالیٹکس میں ایکٹیو نہیں کریں گی. وہ اتنا ان کو وہ لوز بال نہیں کریں گی کہ ان کے مخالفین پھر ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں اور ان کے لیے مزید مسائل شروع. اب تو وہ کور لیتی ہیں نا ذرا جناب کہ بشرا صاحبہ گھریلو خاتون ہے، وہ سیاست میں نہیں ہے، ان پہ بات مت کریں، ان کو اٹیک مت کریں، ان کو زیر گفتگو مت لائیں، ان کے کریکٹر کے حوالے سے ڈیلنگ ویلنگ وٹ ایور جو بھی ہے ان پہ بات نہ کریں. وہ گھریلو خاتون ہے یہ مطلب ہے. اور وہ پردہ کرتی ہیں، وہ تو کبھی باہر بھی نہیں آتی، سیاسی جلسے جلوس میں نہیں جاتی، کسی سے ملتی بھی نہیں ہے، نہ میڈیا سے انٹریکٹ کرتے. لہٰذا ان کو آپ کیوں اس میں آپ یہ گھسیٹ ہے. سو ان کا ایک ویلڈ آرگومنٹ ہوتا ہے پی ٹی اے کا جس کو وہ یوز کرتے ہیں. اگر وہ آتی ہیں اوپن اس طریقے سے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد انہیں بھی بینظیر بھٹو صاحبہ، مریم نواز صاحبہ اور باقی جو خواتین ہماری پالیٹکس میں رہی ہیں بہت سارا ان کو ٹرولنگ فیس کرنی پڑتی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے سیاست میں. پھر ان کو یہ سامنا کرنا پڑے گا. ابھی وہ کور ہے. جو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ ایک تو ان پہ یہ الزام لگے کہ آپ الٹیمیٹلی اپنی بیگم صاحبہ اور اپنی بہنوں کو سیاست میں لے کے رہے ہیں، پارٹی ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور جو نعرے آپ ان کو دیگر لوگوں کے خلاف مارتے تھے، بلاول کے خلاف یا مریم صاحبہ کے خلاف، آپ نے الٹیمیٹلی وہی کام آپ نے کر لیا. اس کو مجبوری کہیں وٹ ایور جو بھی کہیں، لیکن آپ کر تو رہے ہیں. اور بھی پارٹی کے لوگ تھے ان کو دے دیتے، آپ نے نہیں، اپنی بہن اور اپنی بیوی کو آپ نے آگے کیا ہے. سو وہ عمران خان صاحب جو ایڈوانٹیج ہے، ایج ہے، میرا خیال لوز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ بشرا صاحبہ اتنا ایکٹیولی انوالو ہوں گی، میٹنگز کرنا شروع کر دیں گے، بلانا شروع کر دیں گے. یہ باتیں چھپ نہیں سکتی. اس لیے مجھے فیل ہوتا ہے خبریں جو ہیں سم ہو یہ پھیلائی جا رہی ہیں. حکومت اس بات کو مزید پھیلائے گی، مزید ان کو سپریڈ کرے گی. ایسی خبریں چینلز پہ چلیں، سوشل میڈیا پہ چلیں، ٹویٹر پہ چلیں، جس کی انہوں نے مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں ان کی ترجمان ہے بشرا صاحبہ کی، جب ان سے کسی جرنلسٹ نے بات کی تو انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا جناب وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں یا اس طرح کی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہی. ہاں انہوں نے کہا جناب بینگ اسپاؤس ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ ان کو رہا کرانے کے لیے ایفرٹس کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں گے. اگرچہ ماضی میں انہوں نے جیل سے جو انہوں نے بیانات دیے تھے وہ بڑے سخت تھے، جناس منیر پہ دیے تھے، انہوں نے ڈی جی سی پہ دیے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی پہ دیے تھے کہ عمران خان صاحب کی لائف کو خطرہ ہے اور وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اگین شی واز انڈر اسٹریس، شی واز ان جیل. اس وقت کا غصہ، اینگر اور چیز ہے. سیاسی طور پر مجھے لگتا ہے آئی میں بھی رانگ، میری ریڈنگ ساری غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ مجھے غلط بھی ثابت کر سکتی ہیں، اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرے گا. اگر وہ کچھ کر بھی رہی ہوں کہ سیاسی طور پر ایکٹیو تو وہ اگین علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے کر سکتی ہیں. انہیں پارٹی اجلاس بلا کے ایم این ایز ایم پیز کے اجلاس ان کے ساتھ میٹنگ چیئر کریں. آئی ڈاؤٹ سر سیریسلی. لیٹس سی.